नमस्कार, तरकश में आपका स्वागत है। तरकश में आज हमारी मेहमान हैं साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर रखशंदा जलील। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक आंदोलन या कहें तो तरक्की पसंद तहरीक की स्थापना 80 बरस पहले 10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई थी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का पहला जलसा लखनऊ के रिफ़ाए आम हॉल में हुआ था, जिसे मुंशी प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, मौलाना हसरत मोहानी, चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी वग़ैरह ने संबोधित किया था। इस जलसे की सदारत करते हुए यहीं प्रेमचंद ने अपना ऐतिहासिक दस्तावेज़ पेश किया था, जो आज भी साहित्य की दुनिया में मील का पत्थर माना जाता है। इसी जलसे में मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने 19वीं और 20वीं सदी के साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन पर अपना पर्चा पेश किया था। इस अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद ज़हीर थे। इस सम्मेलन में रशीद जहाँ, हाजरा बेगम, महमूद ज़फ़र, अहमद अली और अली सरदार जाफ़री के अलावा बहुत सारे अदीब और साहित्यकारों के अलावा उस वक्त के कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जैसे सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, आचार्य नरेंद्र देव, यूसुफ मेहर अली और जयप्रकाश नारायण ने भी शिरकत की थी। गौरतलब है कि ये वही दौर था जब कांग्रेस पार्टी के अंदर सोशलिस्ट विचारधारा ज़ोर पकड़ रही थी। मई 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो चुका था और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के गठन के कुछ ही दिनों बाद लखनऊ में ही कांग्रेस की सरपरस्ती में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का गठन किया गया। जहां राजनीति में समाजवादी विचारधारा तेज़ी से अपनी जगह बना रही थी, वहीं साहित्य में ऐसे ऐसे रंग रूप उभरने लगे थे जो प्रेमचंद के इस बयान को सच साबित कर रहे थे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। 1932 में कुछ नौजवान अदीबों ने अपनी कहानियों का संग्रह अंगारे प्रकाशित किया। फिर क्या था, इनकलाबी विचारों का एक तूफ़ान फट पड़ा। अंगारे का संग्रह ज़ब्त कर लिया गया और उसके लेखकों यानी सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहाँ और महमूद ज़फ़र में आसमान हासिल करने की बेचैनी और बढ़ गई। इक़बाल, हसरत मोहानी और मोहम्मद अली जौहर की शायरी की गूंज तो फ़िज़ा में पहले से ही मौजूद थी कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, जिसको तू ज़ेवर समझता है वही ज़ंजीर है, देखा हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम, वग़ैरह वग़ैरह। आखिर ये दीवाने कौन थे जिन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक आंदोलन की दाग बेल रखी? उनका मकसद क्या था, वो क्या चाहते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे? इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाश करते हुए डॉक्टर रखशंदा जलील ने किताब लिखी है, अ लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। तरकश में आज वो हमारी मेहमान हैं और आज हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या थी तरक्की पसंदों की दुनिया। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने ये किताब लिखी, किस मकसद से लिखी, आपके जहन में क्या सवाल था, किन चीज़ों को आपने इस किताब में रखा है? बहुत से बिखरे हुए सवाल थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो एक अरसे दराज से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने पढ़ी थीं और मुझे लगता था कि कहीं इसमें कॉमनैलिटी है, ये कहीं जाके मिलती हैं, चाहे वो मंटो हो, चाहे फैज़ हों, चाहे वो प्रेमचंद हों। तो मुझे लगता था कि कहीं ये एक इंटरसेक्शन है इनका, और जितना मैंने पढ़ा मुझे समझ में आया कि वो इंटरसेक्शन वाकई तरक्की पसंद तहरीक और वो जो मूवमेंट था और उसके अंदर जो एक आइडियोलॉजी थी कि उसमें फ़ेलो ट्रैवलर्स थे, साथ चलने की एक तहज़ीब थी, और वो मुझे अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ लगी। और आज के दौर में जहाँ हम सब लोग खेमों में बटे हुए हैं, छोटे छोटे हमारे कंपार्टमेंट्स हैं, तरक्की पसंद तहरीक में मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये कि एक साथ चलना और कॉमन गोल्स होना, और एक चीज़ जिसको कहते हैं कॉमन कॉज बनाना, यानी चाहे वो एंटी इंपीरियलिज्म हो, चाहे एंटी कैपिटलिज्म हो, चाहे कॉलोनियलिज्म हो, लेकिन एक कॉमन कॉज बना लिया। और उसमें आपने और भी जितने बड़े मुद्दे हैं, मसलन फेमिनिज़म या लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी एबॉलिशन, ने उस वक्त की जो बड़े मसले थे वो किसी न किसी तरह आके जुड़ गए और अदीब ने कहा ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं किताब जब पढ़ रहा था आपकी, तो इससे जो जानकारी मिलती है और दूसरी किताबों से भी कि इसके जो फाउंडर थे, बानी थे सज्जाद ज़हीर साहब, बुनियादी तौर पे वो जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, उसी वक्त उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस तरह का कोई मूवमेंट शुरू होना चाहिए, और शायद उन्होंने 1932 में वहाँ लंदन में इसका मैनिफेस्टो तैयार किया 1934 में। और उसके बाद वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के वो अपने हमख्याल लोगों को शामिल करते हैं। तो ज़रा उसके बारे में बताइए। जी, लेकिन उससे भी पहले आपने जो जिक्र किया अंगारे, वो एक तरह का फ्लेजलिंग मैनिफेस्टो है अपने आप में। वो 4 लोग जो अंगारे के साथ जुड़े हुए थे, वो भी एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है।
اور پھر سجاد ظہیر جب لندن جاتے ہیں، اور لندن مجلس ایک بہت بڑی اس وقت کی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں جیوتی باسو بھی ہیں، اور اس وقت ہندوستان سے مختلف جگہوں کے لڑکیاں جو وہاں پڑھنے گئے ہوئے تھے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ سجاد ظہیر ایک انجن تھے اس موومنٹ کا، لیکن ان کی کچھ خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے چلتے تھے۔ تو 1934 میں لندن کے ایک ریسٹوراں میں، ننکنگ روڈ پہ ایک ریسٹوراں تھا، وہاں پہ اس کا مینیفیسٹو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ مینیفیسٹو ہندوستان بھیجا جاتا ہے اور پریم چند اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس کا ہندی میں انواد کر کے اپنے رسالے میں ہنس میں چھاپ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت شروع میں ہی ہندی کے ذریعے، یہ رسالے کے ذریعے جو اس وقت بہت پاپولر رسالہ تھا، یہ بہت لوگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کی کاپیز یہ سمجھیے کہ ایک ایسا وقت جہاں زیروکس نہیں ہے، فوٹوسٹیٹ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کہیں یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں لکھی گئی ہیں اور ان کی کیا ماس اپیل ہے۔ ایسے وقت میں اس کی کاپیز بنتی ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، حیدرآباد کے رسالے سے چھپتا ہے۔ تو 36 میں جب تک پہلی کانفرنس ہوتی ہے، ایک طرح کا گراؤنڈ ورک پہلے سے ہی تیار ہو چکا ہے۔ اس مینیفیسٹو کو اڈاپٹ ہوتے ہوتے تو وقت لگتا ہے، باقاعدگی سے تو یہ اڈاپٹ بہت بعد میں ہوتا ہے، 1938 میں کلکتہ میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ 1932 سے 1938 تک کا یہ سفر ہے۔ اگر ہم پرگتیشیل آندولن یعنی پروگریسو رائٹرس ایسوسیشن کا مینیفیسٹو کی بات کریں، اس میں ظاہر ہے کہ کئی بار تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو جو شروعاتی کنسرنز تھے، اس کے بعد لکھنؤ فاؤنڈیشن کانفرنس ہوتی ہے، اس میں جو ایڈاپٹ کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں فائنلی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 38 میں کلکتے میں ہوا، اس میں کیا فرق آیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات جو 1936 میں ہوتی ہے، جو مینیفیسٹو میں نہیں ہے لیکن پریم چند کہتے ہیں 1930 اپنی پریزیڈینشیل ایڈریس میں، اور کچھ مہینے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پریم چند آلریڈی ایک بہت اسٹیبلشڈ، بہت رسپیکٹڈ رائٹر ہیں۔ جب وہ اس منچ سے ایک بھرے ہال میں یہ بات کہتے ہیں تو پورے ہندوستان میں اس کی امپلیکیشنز لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں۔ پریم چند کہتے ہیں کہ ہمیں خوبصورتی کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی جس طریقے سے ہم نے خوبصورتی کو دیکھا ہے، عورت کی ہی خوبصورتی لے لیجئے کہ اس کے لمبے بال ہونے چاہیے، اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہونی چاہیے، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ کھیت میں کام کرنے والی عورت جس کے ماتھے پہ پسینہ ہے، وہ بھی، اس پہ بھی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو صرف خوبصورتی اپنے آپ میں جو ایک روایتی کانسیپٹ تھا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے مینیفیسٹو تو اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہی ہے، لیکن اس کانفرنس میں پریم چند جو یہ بات کہتے ہیں، اور لوگ جو آ کے ان کے ساتھ جڑتے ہیں، حسرت موہانی جو ان کی باتیں کہتے ہیں، مولوی عبدالحق جو آتے ہیں اور اپنی ایک طرح سے اپنا سپورٹ دکھاتے ہیں، ان سب چیزوں کی ایک کلیکٹیو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کانفرنس میں یہ ایک ایسے موقع پہ بلائی گئی کہ جس وقت آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا اجلاس لکھنؤ میں ہونے والا تھا، اور شاید 3 دن بعد ہوا، جی، ایک روز پہلے، جی، اور اس میں جواہر لال جی دوبارہ کانگریس کے ادھیکش چنے گئے، اور اس وقت وہ کہا جاتا تھا کہ پوری طرح سے سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے لیے کمیٹڈ تھے، اور اس میں جو ان کے تمام بلو آئیڈ بوائز تھے، ان میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر زید احمد، ڈاکٹر لوہیا، ڈاکٹر اشرف، ان لوگوں کے نام آتے ہیں، اور محمود ظفر بھی ان کے سیکریٹری تھے۔ تو اسی کے کچھ دن بعد آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جلسہ ہوتا ہے، اس کو بھی نہرو جی انوگریٹ کرتے ہیں اور جناح اس کو پرسائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس وقت پروگریسو سوشلسٹ لٹریری آئیڈیاز، فلوئڈ ہیں یہ کیٹیگریز، جی۔ تو لیکن کیا وجہ تھی کہ اس میں اس وقت اردو والوں کا غلبہ تھا اور ہندی اور دوسری زبانوں کے لوگ اس میں شامل نہیں ہو پائے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اردو اپنے آپ میں ہی لنگوا فرانکا تھی اس وقت کی، 1930s 40s 50s تک اردو کا بول بالا تھا، اردو میں بات چیت بھی ہو رہی تھی نارتھ انڈیا میں، اور دکن میں بھی اردو بہت وگرس تھی۔ تو اردو کی ایک پین انڈین ریچ تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ یا کوئی پولیٹیکل تھاٹ یا کوئی شارپ سوچ یا اسکول آف تھاٹ اردو میں نہیں پاتے ہیں، ایسا اس وقت نہیں تھا۔ چاہے محمد اقبال ہی ہوں، جب وہ اپنے لیکچرز دیتے تھے تو اردو کے ذریعے یا انگریزی کے ذریعے ایک سوچ تھی جو اردو میں پنپ رہی تھی اور ایکسپریشن پا رہی تھی۔ تو پہلی بات تو یہی کہ اردو کی ایک ریچ تھی، اردو کی ایک ووکیبلری تھی، اور وہ صرف عشق اور اس قسم کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ بہت پولیٹیکل چیزیں بھی اردو میں لکھی جا رہی تھیں۔ 30s تک
ایک اردو میں شارپنیس تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ کہ جو لوگ اس کا انجن تھے، جیسا کہ میں نے کہا سجاد ظہیر اور محمود ظفر اور رشید جہاں، یہ اردو کے لکھنے والے تھے. تو میرے خیال سے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کہ یہ اور زبانوں میں نہیں گئی اور وگرس نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے. پروگریسو رائٹرز اور پروگریسو سوچ ہندی میں بھی تھی، بانگلہ میں بھی بعد تھی، میں ہوئی. اور شروعاتی دور میں کچھ ریزرویشن بھی تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک جینین کمار تھے جنہیں پریم چند جی لے آئے تھے لکھنؤ کانفرنس میں، تو اور باقی لوگ جو رام ولاس شرما اور دوسرے لوگ نہیں. لیکن میں اس کو دوسری طرح دیکھتی ہوں. جو اسمبلی ہوتی ہے، جو لوگ آتے ہیں 1936 کی کانفرنس میں، اس میں تو اڑیا رائٹرز بھی ہیں، تیلگو رائٹرز بھی ہیں، تو مختلف حصوں سے لوگ آئے ہیں. اب یہ ضرور ہے کہ کسی وجہ سے اردو میں پروگریسو رائٹرز کی بڑی ایک ڈرمیٹک فلاورنگ ہوئی ہے. جی، اس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں کہ ظاہر ہے کہ اس نے امپیکٹ ڈالا نہ صرف لٹریچر پہ بلکہ فلموں میں بھی، اور تمام جو اس دور کے نوجوان شاعر ہیں، چاہے وہ علی سردار جعفری ہوں، کیفی اعظمی ہوں، مجاز ہوں، ساحل، سبھی لوگ، یہ سارے لوگ پھر بعد میں فلموں میں بھی ان کا بڑا رول رہا ہے. تو اس پروگریسو رائٹرس موومنٹ نے، اس وچار دھارا نے کس طرح سے سماج کو، دیش کو انفلوئنس کیا؟ دیکھیے، جو فلموں کی اہمیت ہے ہمیں اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی پاپولر کانشسنس کے جو نوکس اینڈ کرانیز ہیں، جو بالکل جہاں پہ ان کا پینیٹریشن ہے، جو ادب کا یا اسپیشلی ہائی ادب کا شاید ممکن نہ ہو، فلموں کا ہمیشہ سے رہا ہے. اور جب یہ اچھے لکھنے والے فلموں میں آنے لگے، اور بامبے کا 1940s کا جو بامبے تھا، اس وقت اردو کا وہاں بہت زور تھا. وہاں اردو کے رسالے نکل رہے تھے، اردو کی پرنٹنگ پریسز بہت وگرس تھیں، کتابیں چھپا کرتی تھیں. فلمی رسالے تو نکلتے ہی تھے، ادبی رسالے بھی بہت سے نکلا کرتے تھے. تو اردو کے لکھنے والے بامبے کی طرف بہت آ رہے تھے، کافی تعداد میں. تو اردو ان لوگوں کی جو اردو تھی، اس میں ایک شیرین مشرن تھا ہندوستانی کا، یعنی ہندی اور اردو کا. یہ سرل زبان تھی، آسان زبان تھی، جو لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی. اور پھر جو انہوں نے فلموں کے لیے گانے لکھنے شروع کیے، جس میں آئیڈیالوجی ضرور پروگریسو تھی، لیکن اس کو انہوں نے آؤ مل کے نئی دنیا بنائیں اور اس قسم کی جو باتیں تھیں. اور جو نہرو کی کال تھی کہ لیٹ دا ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا بی دا ڈیمز اینڈ دا یونیورسٹیز اینڈ دا کالجز، اس کو انٹرپریٹ کیا. اس کو فلمی لکھنے والوں نے، لیریسسٹ نے انٹرپریٹ کیا. اور جو 1940s کا دور تھا، جس میں باقی لوگ بھلے ہی ہلکے پڑ گئے ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ 1950s میں ایک طرح سے عروج ہے فلم لیریسسٹ کا. جس طرح سے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانی تلخیوں کو چھوڑو اور نئی دنیا کی طرف بڑھو، اور وہ ایک بہت ہی روشن مستقبل کی طرف لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت اہم کام تھا جو پروگریسو رائٹرز نے خاص طور سے فلم انڈسٹری کے ذریعے کیا. اچھا، انگارے کی ہم نے بات کی، لیکن انگارے تو ظاہر ہے کہ اس تنظیم کے قائم ہونے سے پہلے تھا، جی، 1933 اور اس کے بعد جو لٹریچر لکھا گیا، جو شاعری کی گئی ان ترقی پسندوں کی طرف سے، ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ وہ کون کون اہم نام تھے، اور کچھ شاعری اگر آپ کو یاد ہو. دیکھیے، اس وقت تو میرے خیال سے زیادہ تر لکھنے والے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ پروز رائٹرز ہوں، چاہے شاعر ہوں، زیادہ تر لوگ پروگریسو سوچ رکھتے تھے. وہ بھلے ہی پارٹی ممبرز نہ ہوں، وہ بھلے ہی فل ٹائمرز نہ ہوں، لیکن وہ فیلو ٹریولرز تھے. تو چاہے وہ فیض ہوں، چاہے وہ ساحر ہوں، چاہے وہ مخدوم ہوں، یہ سبھی لوگ پروگریسو شاعری کر رہے تھے. اور جو میں نے شروع میں کامن کاز کی بات کہی، ہم آج اس وقت میں رہتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا. پروگریسوز نے ہمیں یہ سکھایا کہ کہیں کچھ ہوا ہے، اگر وہ ایکسپلائٹیشن کے بارے میں ہے، ناانصافی کے بارے میں ہے، یا کسی قسم کی انجسٹس کے بارے میں، تو ہمیں اس کے ساتھ کامن کاز رکھنا ہوگا. یعنی 1963 میں ایک افریقن لیڈر ہیں پیٹرس لممبا، جو اسیسینیٹ کر دیے جاتے ہیں. تو آج تو میرے خیال سے لوگ کہیں بھائی کچھ ہوا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، لیکن پروگریسوز نے ایسا نہیں کیا. مخدوم نے، ساحر نے ایک سے ایک عمدہ چیزیں لکھی. آج بھی ہم یاد کرتے ہیں، ساحر نے کہا تھا کہ خون آخر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آج بھی اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے، آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پیٹرس لممبا کے لیے لکھا گیا تھا. لیکن پروگریسوز نے چاہے وہ افریقہ کی اویکننگ ہو کہ اٹھو اور جاگو، اور اس قسم کی جو ان کی شاعری تھی، افریقن اویکننگ ہوئی، یا اینٹی کلونیل موومنٹس تھے، یا ایفرو ایشین یونٹی کی جو بات ہو رہی تھی، جو 50s میں بہت اہم چیز تھی، جو ایک کولڈ وار کا زمانہ تھا. اس میں
سجاد ظہیر نے اور لوگوں نے جب بینڈنگ میں کانفرنس کی اور کہا کہ ایفرو ایشین یونٹی جو ہے یہ ایک اور پیرلل موومنٹ بن سکتی ہے، تو ان کی پولیٹیکل سوچ جو تھی اس سے جڑی ہوئی جو شاعری تھی وہ میرے خیال سے ہمیں اس کو ریوزٹ کرنے کی اور اس کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رخشندہ جلیل، یہ آپ نے جس دور کا ذکر کیا، یعنی جب یہ پروگریسو رائٹرز کانفرنس ہوتی ہے لکھنؤ میں، یہ وہ دور ہے کہ جس وقت سیپریٹزم کی بھی بات ہونے لگتی ہے، کمیونلزم بھی پورے اپنے شباب پر ہے۔ بالکل 1940 میں پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس ہوتا ہے اور 46 میں وہ ریئلٹی بن جاتا ہے، تو یعنی جو ایک دشک ہے، ایک دہائی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسی دور میں سب سے زیادہ پروگریسو رائٹر موومنٹس کا ابھار بھی ہوتا ہے۔ جی یہ کتنا لڑ پائے اس سیپریٹزم سے، اس کمیونلزم سے، اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان جو بنا تو اس میں بھی ایک رول رہا اس دیکھیے کمیونلزم سے تو انہوں نے بھرپور لڑائی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ کمیونلزم کے خلاف اگر کسی نے کنسسٹنٹ آواز اٹھائی ہے تو وہ پروگریسوز رہے ہیں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ پروز رائٹرز ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے ڈائری رائٹرز ہوں، چاہے میموارسٹ ہوں، تو اس میں مجھے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں دکھتی۔ لیکن ہاں پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو وہ پروگریسوز جو پارٹی ممبرز تھے، یعنی سجاد ظہیر اور لوگ، ان کا رویہ وہی تھا جو پارٹی کا تھا، یعنی وہ پاکستان کی حمایت میں تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان سیلف ڈٹرمنیشن کے تحت لوگوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی ڈیسٹنی کو چوز کر سکیں، اور اگر ان کی چوائس پاکستان ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے ایسے لوگ تھے، سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بنانے کے لیے، 1947 کے بعد ہی ان کو وہاں بھیج دیا گیا، اور 48 کے بعد جو کمیونسٹ کا ایک رویہ تھا، یعنی کہ یہ ایک فالس فریڈم ہے، یہ آزادی جو ہمیں اتنی جدوجہد سے ملی ہے یہ جھوٹی آزادی ہے، یہ اصل آزادی نہیں ہے۔ اس پہ فیض نے بھی لکھا، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ وہ سحر تو نہیں تھا انتظار جس کا۔ تو یہ ایک طرح کا ریپروچ ہے، اس میں ایک لیمنٹ ہے، اس میں ایک افسردگی ہے، اس میں وہ بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ وہ آزادی نہیں ہے، مکمل آزادی جس طرح کی ہم چاہتے تھے، جو ایک جٹ ہو کے لوگ ایک ہی نئے ملک میں رہیں، وہ ہمیں نہیں ملی ہے۔ لیکن سب پروگریسوز نے اس کو شیئر نہیں کیا۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، بہت سے پروگریسوز ایسے تھے جنہوں نے نہرو کی کال کو رسپونڈ کیا، انہوں نے کہا ہاں ہمیں اب پرانی سب اختلافات کو ہٹا کے اب ہمیں نیشن بلڈنگ کی طرف چلنا ہے، اب ہمیں پرانی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، ہمیں آنے والے کل کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو اس میں بھی پروگریسوز ایک طرح سے ایک سے زیادہ رائے رکھنے والے لوگ تھے۔ آپ نے شروعات میں ذکر کیا کہ صاحب ان لوگوں کے کچھ کنسرن تھے، فیمنزم ان میں سے ایک تھا، جی کسان مزدور تھے، اور غریبی غربت کی بات بہت زیادہ کی گئی ہے ان کے لٹریچر میں۔ اس کو اور اس کے بعد میں آؤں گا پھر کہ جو فلموں میں ان کا کنٹریبیوشن رہا، لیکن اس پہ اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ یہ جو کنسرن تھے کہ چاہے وہ عورت کی آزادی، اسے برابر کا درجہ دینے کی بات ہو، یا کسان مزدور کو اس کا حق، اور غریب کو اس کی غربت سے باہر نکالنے کی بات۔ جی، یہ سب کنسرنز ہمارے ملک میں، ہمارے ادب میں تھے، لیکن وہ دبے ہوئے تھے۔ اقبال نے ہی لکھا تھا جس کھیت سے دہقاں کو نہ ملے اس کھیت کے ہر ذرے کو جلا دو، تو اقبال میں بھی ایک سوشلزم تھا۔ اس سے پہلے عورتوں سے متعلق رسالے نکلنا شروع ہو رہے تھے، عصمت تو 1903 میں ہی ایک رسالہ عورتوں کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں، پروگریسوز نے ان سب چیزوں کو پکڑا، جمع کیا، ایک جت کر کے ان کو ایک آواز دی۔ تو عورتوں کے جہاں تک کنسرنز ہیں، رشید جہاں کی کتابیں، شارٹ سٹوریز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ رشید جہاں ایک ارلی فیمنسٹ ہیں جن کو دیکھ کے، جن سے متاثر ہو کے عصمت چغتائی اپنی کہانیاں اور اپنے افسانے لکھتی ہیں۔ ریڈیو اس وقت کا ایک بہت بڑا میڈیم تھا، اور ریڈیو پہ جو جس قسم کی چیزیں لکھی جا رہی تھیں وہ بہت ہی اہم تھیں، کیونکہ انہوں نے سب سے شروع میں ریڈیو کے لکھنے والوں نے، جو منٹو تھے، اور پطرس بخاری تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے ملک کے ہر کونے سے ایسے لوگوں کو جمع کیا آل انڈیا ریڈیو میں لا کے، جو ان اہم چیزوں پہ، چاہے وہ فیمنزم ہو، چاہے وہ لینڈ ریفارمز ہوں، چاہے جو بھی اس وقت کی ان ایوننس تھی، اس پہ بات کی جائے۔ جی اچھا، اس کے بعد اپٹا، جی 1943 میں اپٹا بنتی ہے۔ جی اپٹا بنتی ہے، اور اپٹا میں بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پروگریسو رائٹر موومنٹ سے جڑے رہے ہیں۔ جی جی، اور انہوں نے کس طرح سے اسٹیج کو ایک تو
ایک نئی ڈائریکشن دی اور فلموں میں اس کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیے بھوکا ہے بنگال ایک طرح کا ریلنگ کرائے بن جاتا ہے، یعنی جو گریٹ بنگال فیمن ہے جو ایک مین میڈ فیمن ہے، جو کہ انگریزی حکومت کی وجہ سے ایک طرح سے وہ اتنی بھیانک شکل میں آیا ہے، تو اس کو لے کے جو کانگریس سی پی آئی کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انل دے سلوا اس کی پہلی جنرل سیکرٹری بنتی ہیں اپٹا کی، اور اس وقت کا جو یہ بامبے میں اس کی فاؤنڈیشن کی جاتی ہے، اور اس وقت کا جو بامبے ہے وہ 3 کنسنٹرک سرکلز ہیں، ایک طرف پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ہے، ایک طرف اپٹا ہے، اور ایک طرف فلم انڈسٹری ہے، اور آپ تینوں کا بھی کے بھی ممبرز ہو سکتے ہیں اور کسی ایک کے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ تینوں کی میٹنگز میں جاتے ہیں تو ان کے کنسرنز لگ بھگ وہی ہیں۔ اپٹا میں پلیز لکھے جا رہے ہیں جو پروگریسو لوگ لکھتے ہیں، یا فلم انڈسٹری میں مثلاً پریم دھون وغیرہ لکھتے ہیں، اور یہ سب جو پلیز بنائے جاتے ہیں یہ ملک کے الگ الگ حصوں میں جاتے ہیں۔ تو بھوکا ہے بنگال جو وامق جونپوری کی ایک نظم پہ کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک طرح کا سلوگن بن جاتا ہے، اور لوگ آتے ہیں اس میں، وہ اپنا جو لکھتے ہیں وہ ایک طرح سے اس کی پین انڈین ریچ ہونے لگتی ہے۔ اچھا، اور اسی وقت میں یہ نام جو سننے کو ملتے ہیں کہ بھیشم سانی اور پریکشت سانی اور پرتھوی راج کپور، یہ تمام لوگ پرتھوی راج کپور اپٹا کے ممبر ہیں، اور وہ پلیز میں بھی پارٹ لیتے ہیں، اور وہ ٹورنگ پلیز کا وہ زمانہ ہے کہ یعنی لوگ مختلف چھوٹے چھوٹے شہر، چھوٹے گاؤں، قصبوں میں جاتے ہیں، اپنے پلیز کرتے ہیں۔ تو اور ہندی اور اردو کے لکھنے والوں کی جو دوریاں ہیں ہمیں جو 50s اور 60s سے نظر آنے لگتی ہیں، اس وقت نہیں ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملتے ہیں۔ جب سجاد ظہیر کے گھر بمبئی میں PWA کی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں ہندی اردو کے تو لکھنے والے ہوتے ہی ہیں، بلکہ انگریزی کے بھی ہوتے ہیں۔ ملک راج آنند بہت ایکٹیو تھے اس میں، وہ آیا کرتے تھے، اور کوئی وزٹنگ جیسے بمبئی میں تو آپ جانتے ہیں کہ پورٹ کا شہر ہے، کوئی بھی انسان آیا جو شپ سے اتر رہا ہے، پرل ایس بک مثلاً وہ گزر رہی تھیں اس علاقے سے، تو ان کو بلا لیا گیا ایک میٹنگ میں۔ پھر مراٹھی رائٹرز بہت اس میں پارٹ لیا کرتے تھے۔ تو جو زبانوں کی دوریاں ہیں میرے خیال سے یہ اس وقت نہیں تھیں، اور پروگریسوز نے ان دوریوں کو پاٹنے کی کوشش کی۔ جی اچھا، جو اس کا سفر رہا اور اس کی جو کانفرنسز ہوئی ہیں لکھنؤ کے بعد، وہ کلکتہ میں ہوئی، پھر یہ دوسری زبانوں میں بھی اس کی جو پہنچ ہے، پیٹھ ہے، وہ بڑھتی ہے۔ جی تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ دوسری زبانوں میں مثلا بنگالی میں، اڑیا میں، اسمیہ میں اور دکشن کی زبانوں میں اس کا کس طرح سے اثر رہا؟ دیکھیے یہ کئی زبانوں میں جاتی ہے، اور کئی زبانیں تو ایسی بھی ہیں جہاں یہ ایک آرگینک طریقے سے، یعنی بالکل زمینی طریقے سے یہ ابھر کے آتی ہیں۔ اسمیہ مثلاً، اڑیا مثلاً، کہ وہاں جو اس وقت ایکسپلائٹیشن ہے، وہاں جو انیوننس ہے، اس سے ان کو غذا ملتی ہے اس موومنٹ کو۔ اور اڑیسہ میں خاص طور سے، اڑیسہ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل آرگینک رائٹرز ہیں جو زمین سے نکل کے آئے ہیں، اور ان کے وہ متاثر ضرور ہوتے ہیں جو پروگریسو رائٹرز لکھنؤ میں کر رہے ہیں، بمبئی میں کر رہے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے اپنی پرابلمز میں اس سوچ کو ڈھالتے ہیں۔ پھر تیلگو میں یہ بہت تلنگانہ موومنٹ اس وقت زور پہ ہے، اور وہ تلنگانہ موومنٹ جو ہے اس میں زہی کاشمیری اور اس قسم کے لوگ جا کے کمیونز میں بھی کام کرتے ہیں۔ تلنگانہ پہ تو بہت چیزیں لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی لکھی گئی ہیں اور تیلگو میں بھی لکھی گئی ہیں۔ مختوم کی ایک بہت مشہور نظم ہی ہے تلنگانہ کی لڑکی کے بارے میں۔ بنگال میں یہ بہت ایکٹیو ہے۔ 1948 کی جب کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں مختلف زبانوں کے لوگ تو جاتے ہی ہیں، لیکن جو بانگلہ رائٹرز ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے لوگ ایک دوسرے سے آئیڈیاز بورو کر رہے ہیں بڑے ہیلدی طریقے سے۔ کوئی بھی ایک مائکروکازم میں بیٹھ کے یا ایک آئیلینڈ پہ بیٹھ کے کام نہیں کر رہا ہے۔ مختلف زبانوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کا میرے خیال سے آدان پردان بہت ہو رہا ہے۔ ہم بالکل آخری چرن میں اس پروگرام کے، یہ جو آندولن تھا جو بڑی امیدوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور جس نے ایک بڑی اپنی پہچان بھی بنائی، آج اس کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موومنٹ ختم ہو گیا ہے یا تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ دیکھیے آئیڈیاز تو اپنے آپ میں کبھی ختم نہیں ہوتے، آئیڈیاز تو پرنسپل ریالٹی ہوتی ہے۔ تو پروگریسیوزم کا جو آئیڈیا ہے وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ختم ہو گیا یا مر گیا یا تباہ ہو گیا، ایسا تو مجھے نہیں لگتا ہے۔ موومنٹس کی ہاں اپنی کبھی کبھی لائف ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ موومنٹ ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی ایک ایسوسیشن ہے، آل انڈیا پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے رائے گڑھ میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا۔ علی جاوید اس کے صدر ہیں، چیف جنرل سیکرٹری ہیں PWA کے۔
لیکن میرے خیال سے یہ ضرور ہے کہ 50s میں اس موومنٹ کا ایک ہمیں ڈکلائن، ایک زوال ہمیں نظر آتا ہے، اور اس زوال کی بہت سی وجہ ہے۔ ایک تو یہی کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے جو گولز تھے وہ اب ہمیں حاصل ہو گئے ہیں۔ ہمارا گول تھا آزادی، وہ ہمیں مل گیا ہے۔ ہمارا گول تھا فاشسٹ طاقتوں کے خلاف لڑنا، وہ کافی حد تک اینٹی امپیریلزم، کولونیلزم، یہ چیزیں اب نہیں رہیں اس دنیا میں۔ لیکن سوشلزم تو نہیں آیا۔ جی ہاں، جو جو ایک بات تھی ایک ریولیوشن کی، اور جو ایک بات کہی جا رہی تھی، چاہے وہ مخدوم نے کہی، مجاز نے کہی، فیض نے کہی، مختلف لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کہا کہ ایک ریڈ ٹائیڈ ہے جو آنے والی ہے، وہ ٹائیڈ تو واقعی نہیں آئی، لیکن اس کے اثرات بہت طرح سے گئے، ٹریڈ یونین موومنٹس میں گئے، جوٹ ورکرز کی جو 40s کی جو سٹرائکس تھیں، اور ان بہت طرح سے اس کے اثر تو ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل، آپ آئی ہیں ترکش میں اور ہمارے ساتھ بات کی۔ آپ نے دیش میں جو ایک وام پنتھی سماجوادی آندولن کھڑا ہوا ساہتیہ کی دنیا میں، اس کے بارے میں جو آپ نے کتاب لکھی، اس کا جو اتہاس لکھا ہے، اس کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔